घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। लड़कियों के कहके और ढोलक की थाप से पूरा घर गूंज रहा था। सोमिया सुर्ख अरूसी जोड़े में सजी संवरी बैठी थी। उसकी कजन्स और सहेलियां उसे छेड़ने में लगी थी। लो भाई, आज सोमिया तो उठ जाएगी। अपनी पसंद की शादी का और गैर बरादरी में जाकर सरदारी दिखाने का मजा ही और होता है। एक सहेली ने उसे छेड़ा तो सोमिया के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। इसी दौरान मोहिब, जो हुमैन खानजादा का छोटा कजन और पूरे घर का लाडला था, हाथ में गुलाब जामुन की प्लेट लिए कमरे में घुस आया। अरे भाभीओ और बहनों, थोड़ा हाथ हौला रखो, सारा मेकअप यहीं पिघला दोगी क्या? मोहिब ने मुंह में गुलाब जामुन ठूंसते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोहिब? जाओ बाहर मेहमानों को देखो। एक कजन ने उसे घूरा। मेहमानों को आगा जान और हुमैन लाला देख रहे हैं। मैं तो ये देखने आया था कि दुल्हन कहीं डर के मारे खिड़की से भाग तो नहीं गई। मोहिब ने हंसते हुए जवाब दिया, जिस पर सब लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। सोमिया भी मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि उसकी जिद जीत गई है और आज उसकी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक बाहर ड्राइंग रूम से आगा खान के गर्जने की आवाज सुनाई दी। ढोलक की आवाजें यकदम बंद हो गईं। सोमिया की बड़ी बहन घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा फक था। क्या हुआ आपी, बारात आ गई? सोमिया ने बेताबी से पूछा। सोमिया, वो लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया है। क्या? सोमिया झटके से खड़ी हो गई। मगर क्यों? क्या बकवास है ये? वो कह रहे हैं कि ये सब उनका एक खेल था। आगा जान के खानदान से उनकी जो पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उन्होंने आज उसका बदला लिया है। वो हमारी बेटी को जलील करना चाहते थे और उन्होंने कर दिया। आप ही रो पड़ी। सोमिया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। बाहर हॉल में रिश्तेदारों की कानाफूसियां शुरू हो चुकी थी। देखा, हम न कहते थे कि अपनी बरादरी से बाहर लड़की मत तो। इतनी जिद की इस लड़की ने। अब भुगतो जिल्लत। चची की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आगा जान की पगड़ी दांव पर थी। वो गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने हुमैन खानजादा को बुलाया। हुमैन, जो पहले ही अपनी पहली बीवी के झूठे इल्जाम की वजह से खानदान में एक तमाशा बन चुका था और अब औरत जात से सख्त दूर भागता था, आगा जान के सामने सर झुकाए खड़ा था। हुमैन, मेरी पगड़ी रोल दी गई है। मैं इस जिल्लत के साथ जिंदा नहीं रह सकता। सोमिया का निकाह अभी और इसी वक्त तुमसे होगा। आगा जान का फैसला हतमी था। ये सुनते ही सोमिया, जो बाहर खिड़की खड़ी सुन रही थी, अंदर भागी। नहीं आगा जान, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं सारी जिंदगी घर बैठ जाऊंगी। चुप कर जाओ लड़की। आगा जान दाड़े। तुम्हारी जिद और पसंद ने आज हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। अब वही होगा जो मैं कहूंगा। सच्ची ने भी तंज का तीर मारा। वाह भाई वाह, लड़की भी वो जिसकी बारात वापस चली गई और लड़का भी वो जिसे पहली बीवी नामर्द कहकर छोड़ गई। खूब जोड़ी बनेगी इनकी। हुमैन की मुठियां गुस्से से भींच गई। उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन वो आगा जान की बात नहीं टाल सकता था। चंद ही मिनटों में काजी साहब ने निकाह पढ़वा दिया। सोमिया रोती हुई नफी में सर हिलाती रही, लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह से कबूल है निकलवा लिया गया। वो लड़की जो कुछ देर पहले अपनी पसंद की शादी पर खुश थी, अब जबरदस्ती हुमैन खानजादा की बीवी बन चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे। सोमिया उसी रूसी जोड़े में हुमैन के कमरे में बेड पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके सारे ख्वाब टूट चुके थे। दरवाजा खुला और हुमैन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकावट और शदीद गुस्सा वाज़ेह था। वो सरदारों वाली चाल चलता हुआ अंदर आया। उसने एक नजर भी सोमिया को नहीं देखा। वो सीधा अलमारी की तरफ गया और अपने कप फोल्ड करने लगा। ए लड़की, हुमैन की बारी और सर्द आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंजी। अपना बिस्तर नीचे लगाओ। मुझसे कोई तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हें बीवी तस्लीम करूंगा। ये शादी सिर्फ आगा जान की इज्जत बचाने के लिए हुई है। तो मेरे लिए एक मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं हो। सोमिया, जो पहले ही जिल्लत और दुख से पागल हो रही थी, हुमैन का ये सर्द रवैया उसके अंदर की बागी लड़की को झुका गया। वो आंसू पोंछते हुए झटके से खड़ी हुई। आपको क्या लगता है हुमैन खानजादा, मैं यहाँ आपकी बीवी बनने के लिए शौक से आई हूँ? सोमिया की आवाज में गुस्सा और चिढ़ थी। हुमैन ने मुड़कर उसे घूरा और वैसे भी सोमिया ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए वो बात कह दी जिसका हुमैन को वहमो गुमान भी नहीं था। जी जानती हूँ, आप मेरे क्या किसके भी शोहर बनने के काबिल नहीं है। जो इल्जाम आपकी पहली बीवी लगा कर गई थी, आज भी मुझे भी इस पर पूरा यकीन आ गया है। ये सुनना था कि हुमैन के कदम वहीं पत्थर हो गए।
اس کے دماغ کی رگیں تن گئی، جس الزام نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ آج وہی تانا اس کی نئی نویلی بیوی اسے اس کے کمرے میں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، 2 قدم آگے بڑھا اور غصے سے سومیا کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ سومیا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ابھی اپنے کس انجام کو دعوت دی ہے؟ حمین کی آواز کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی اور اس کی گرفت سومیا کے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ سومیا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حمین کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ درد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں لڑکی۔ حمین کی آواز دھیمی لیکن زہریلی تھی۔ جس زبان سے تم نے یہ گھٹیا لفظ نکالا ہے نا، جی چاہتا ہے اسے کھینچ لوں۔ تم عورتیں ہوتی ہی احسان فراموش ہو۔ ایک تمہاری عزت بچائی اور تم مجھے ہی یہ تانا دے رہی ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پورا خاندان، پورا شہر یہی کہتا ہے۔ اگر آپ سچے ہوتے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ سومیا نے درد کے باوجود اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حمین نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر گرایا، اس کے دماغ پر جیسے خون سوار تھا۔ آج میں تمہارا یہ وہم بھی دور کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حمین خانزادہ کیا چیز ہے۔ اس رات کمرے کی دیواریں سومیا کی سسکیوں اور احتجاج کی گواہ بنی۔ حمین نے غصے اور اپنی مردانگی پر لگے زخم کا بدلہ لینے کے لیے سومیا کی ایک نہ سنی۔ وہ رات سومیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، جہاں اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سومیا بیڈ کے کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ اس کا روسی جوڑا بکھرا ہوا تھا اور جسم پر نیل کے نشان واضح تھے۔ حمین کمرے میں نہیں تھا، وہ کب کا باہر جا چکا تھا۔ سومیا نے کس طرح خود کو سنبھالا، کپڑے بدلے، واش روم چلی گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو کچن میں چچی پہلے سے موجود تھی۔ سومیا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ لو بھئی، آ گئی نئی نویلی دلہن۔ منہ تو ایسے لٹکا ہوا جیسے شادی نہیں کوئی ماتم ہوا ہو۔ ویسے سومیا، رات خیر تو تھی نا؟ ہمارے سردار جی نے رات بستر نیچے لگوایا یا پھر؟ چچی نے بات تندوری چھوڑ کر زور کا کہکا لگایا۔ سومیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں رو پڑے۔ چچی جان، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں ہاں، کیوں کرو گی ناشتہ؟ دل ٹوٹا ہوا جو ہے، باہر والی برادری کا لڑکا چھوڑ گیا اور پلے یہ نامرد پڑ گیا۔ قسمت ہو تو ایسی۔ چچی نے جاتے جاتے ایک اور تیر چلایا۔ سومیا کچن کے سلیب کو تھام کر وہیں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی زندگی کیسی دلدل بن چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی دوران گھر میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ پتہ چلا کہ حمین کو دبئی کے بزنس اور وہاں کے خاندانی معاملات کے لیے فوری طور پر ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ سومیا اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جہاں حمین اپنا بیگ گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حمین نے ایک بار بھی اوپر کمرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، جیسے اسے سومیا کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شام کو موہب سومیا کے کمرے کے باہر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابی، میں اندر آ جاؤں؟ سومیا نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور دوپٹہ سیدھا کیا۔ جی موہب، آ جاؤ۔ موہب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ کا ڈبہ تھا۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، وہ لالا تو ہٹلر ہیں، بنا بتائے ہی فلائٹ پکڑ لی۔ میں نے سوچا بھابھی اکیلی بور ہو رہی ہوں گی تو چاکلیٹ لے چلو۔ ویسے آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ لالا نے کچھ کہا کیا؟ سومیا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں موہب، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں بھابھی، لالا کا دل برا نہیں ہے، بس وہ جو زارا تھی نا، اس نے لالا کی عزت پر ایسا کیچڑ اچھالا کہ لالا کا سب پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ آپ ہمت مت ہارنا، موہب نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ سومیا نے بس سر ہلا دیا، لیکن وہ اندر سے جانتی تھی کہ حمین نے اس کے ساتھ جو کیا وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ حمین کو گئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی سومیا کو فون نہیں کیا تھا۔ سومیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے چکر آتے اور صبح کے وقت الٹیاں آتی۔ ایک دن وہ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ موہب اور آغا جان اسے فوری طور پر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد باہر آ کر جو خبر دی، اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ مبارک ہو آغا جان، آپ کی بہو مین سے ہیں، وہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ موہب تو خوشی سے اچھل پڑا۔ او خدایا، میں چاچو بننے والا ہوں، لالا باپ بننے والے ہیں۔ لیکن نہا جان کے چہرے پر خوشی کی جگہ ایک عجیب سا خوف اور پریشانی چھا گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اس خبر کا خاندان میں کیا رد عمل ہوگا۔ جب وہ سومیا کو لے کر گھر پہنچے تو چچی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔
मोहिब ने जोश में आकर ऐलान कर दिया, चची अम्मी भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही चची के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिरा और टूट गया। उनका चेहरा गुस्से और हैरत से काला पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो मोहिब? चची चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? पूरा खानदान जानता है कि हुमैन बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं है। तो फिर इस लड़की के पेट में ये किसका बाप पाप पल रहा है? सौम्या जो अभी कमरे में जा रही थी, ये सुनकर वही जम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक नई और खौफनाक तोहमत उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। चची अम्मी, आप होश में तो हैं या आप क्या बकवास कर रही हैं? मोहिब ने गुस्से से आगे बढ़कर कहा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। मोहिब, तुम छोटे हो, बड़ों के मामले में मत बोलो। चची ने उसे झिड़का और फिर सौम्या की तरफ गुस्से से बढ़ी। मैं कोई गलत नहीं कह रही। जारा ने जब तलाक ली थी तो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी सबको। हुमैन कभी बाप नहीं बन सकता। फिर ये 2 महीने में मुआवजा कहाँ से हो गया? हुमैन तो शादी के अगले ही दिन बाहर चला गया था। खुदा के लिए बस कर दे चची जान। सौम्या का गला रुंध गया। मुझ पर इतना बड़ा बहतान मत लगाएं। मैं हुमैन खानजादा की बीवी हूँ और ये बच्चा किसी और का है। चची ने उसकी बात काटते हुए ऊंची आवाज में कहा, ताकि बाहर खड़े मुलाजिम भी सुन लें। तुम तो पहले भी गैर बरादरी के उस लड़के के इश्क में पागल थी। उसी ने बारात लाने से इनकार किया था ना? पता नहीं पीठ पीछे तुम उससे मिलती रही हो क्या? आगा जान, देखे अपनी लाडली पोती को। हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया उसने। आगा जान ने गहरा सांस लिया और सोफे पर बैठ गए। उनका सर झटक गया था। उन्होंने सौम्या की तरफ देखा तक नहीं, जिससे सौम्या का दिल पाश पाश हो गया। वो रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में आकर सौम्या ने दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर तड़प रही थी। मेरा क्या कसूर है? मैं किसको यकीन दिलाऊं? जिस शौकर का ये बच्चा है वो खुद मुझसे नफरत करता है। अगले दिन ये बात पूरे खानदान और मोहल्ले में फैल गई। चची ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सौम्या ने हिम्मत करके अपनी सबसे पक्की सहेली साइमा को फोन किया, ताकि किसी से अपना दुख बांट सके। हेलो साइमा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, सौम्या ने रोते हुए कहा। दूसरी तरफ से साइमा की आवाज बहुत सर्द थी। देखो सौम्या, आप मुझे फोन मत करना। मेरी अम्मी ने तुम्हारे घर आने जाने से सख्त मना किया है। पूरे खानदान पूरे खानदानी जराये से पता चला है कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं। हम शरीफ लोग हैं, प्लीज हमें बदनामी में मत घसीटो। साइमा, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। सौम्या ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की। रखती हूँ फोन, अब दोबारा कॉल मत करना। साइमा ने कॉल काट दी। सौम्या ने फोन बिस्तर पर फेंक दिया। उसे लगा जैसे वो दुनिया की सबसे अकेली लड़की बन गई है। उसकी अपनी सहेलियों ने भी सच जाने बगैर उस पर बद चलनी का लेबल लगा दिया था। शाम के वक्त मोहित चोरी छुपे सौम्या के कमरे में आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। सौम्या की हालत देखकर खुद बहुत उदास था। भाभी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लें। आपने अंदर एक और जान है, मोहिब ने नरमी से कहा। सौम्या ने सूजी हुई आंखों से उसे देखा। मोहिब, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरी लड़की हूँ? खुदा की पनाह भाभी, आप ऐसा मत सोचे। मैं जानता हूँ चची अम्मी का दिमाग खराब हो गया है और वो जायदाद के चक्कर में लाला को बदनाम करना चाहती हैं। आप हिम्मत मत हारे। मैंने लाला को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। मोहिब ने प्लेट साइड पर रखते हुए कहा। उनका नंबर कभी नहीं मिलेगा मोहिब। वो मुझे उस जहन्नम में छोड़कर खुद सुकून से बैठे हैं, सौम्या ने तलखी से कहा। उसी वक्त बाहर से चची की आवाज आई, जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ भाई, मैंने आगा जान को राजी कर लिया है। जैसे ही मैं वापस आएगा, इस लड़के को धक्के मार कर निकालेंगे और बरादरी की पंचायत बैठेगी। इस बार इसकी ऐसी बेइज्जती होगी कि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सौम्या ने ये सुना तो उसके दिल में हुमैन के लिए नफरत और बढ़ गई कि उसकी खामोशी की वजह से आज सब उस पर थूक रहे थे। दिन गुजरते गए और सौम्या का हमल वाजह होने लगा। घर का हर फर्द उससे ऐसे दूर रहता जैसे वो कोई गुनहगार हो। आगा जान ने उससे बात करना छोड़ दी थी। चच्ची रोजाना उसे देखकर नए ताने देती और उनका जीना मुश्किल कर देती। एक रात आगा जान ने मोहिब को बुलाया और कहा, मोहिब, हुमैन की फ्लाइट कल सुबह की है, वो वापस आ रहा है। मैंने उससे सब कुछ बता दिया है। मोहिब चौंक गया। आपने क्या बताया आगा जान? वही जो चच्ची कह रही हैं। मैंने गुस्से में है, वो यहाँ आकर खुद फैसला करेगा, आगा जान ने सर्दी से कहा। मोहिब बागा हुआ
सोमिया के कमरे में गया। भाभी, लाला कल सुबह वापिस आ रहे हैं। चची ने उनके कान पहले ही भर दिए हैं। आपको मजबूत रहना होगा। लाला बहुत गुस्से में है। सोमिया खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसुओं की कोई जगह पुख्तगी थी। आने दो उसे मोहित। मैं अब और नहीं डरूंगी। जिसने मुझे ये जख्म दिया है अब हिसाब भी वही चुकाएगा। अगली सुबह घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। उमैर खान ज्यादा गाड़ी से उतरा। उसका चेहरा सख्त, आंखें सुर्ख और चाल में वही पुरानी वहशत थी। चच्ची भागती हुई बाहर गई और बोली, आ गया मेरा शेर। देख रहे अभी बीवी के करतूत। उमैर ने चच्ची को देखा और सीधा ऊपर कमरे में गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने जूतों की आवाज सौम्या के दिल की धड़कन बढ़ा गई। वो कमरे में खिड़की खड़ी दरवाजे को देख रही थी जहां एक नया तूफान उसका मुंतजिर था। हुमैन ने पूरे जोर से कमरे का दरवाजा खोला तो वो दीवार से जा टकराया। सोम्या जो बेड के पास खड़ी थी एकदम सहम गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो चलता हुआ सीधा सोम्या के करीब आया। मैं ये क्या सुन रहा हूँ सोम्या? हुमैन की आवाज धीमी लेकिन इतनी सख्त थी कि कमरे की हवा जम गई। इसे चच्ची और पूरा खानदान जिस गंध का ढंढोरा पीट रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? सोम्या ने अपनी तड़पती हुई आंखों से हुमायूं को देखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो हुमायूं के सीने से लगकर रो पड़े और कहे कि देखो तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या क़यामत गुजरी। लेकिन हुमायूं के लहजे में मौजूद शक ने उसके अंदर की औरत को मार दिया। आपको क्या लगता है जो चची कह रही है क्या वही सच है? सोम्या ने अपने आंसू रोकते हुए तलही से पूछा। मुझे जुबान मत दिखाओ सोम्या, सीधा जवाब दो। मैं बाहर था और यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम। हुमैन कहते कहते रुक गया। उसकी गैरत उसे दो वक्त लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यही ना? सोमिया ने तड़प कर कहा। तो फिर सरदार जी आपको तो सबसे पहले खुश होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ मुझसे साफ मांगने आए हैं। खुश हूँ? किस बात पर खुश हूँ? मैंने गुस्से से उसका कंधा दबोच लिया। मेरी पहली बीवी मुझ पर क्या इल्जाम लगा कर गई थी? तुम अच्छे से जानती हो पूरे शहर में मेरी मर्दानगी का मजाक उड़ाया गया था। और अब तुम ये दावा कर रही हो कि ये बच्चा मेरा है। सच सच बताओ। सौम्या का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया। उसने झटके से अपना कंधा छुड़ाया। हुमैन खान ज्यादा शर्म करें। आप अपनी ही बीवी पर, अपने ही बच्चे पर शक कर रहे हैं। वो रात झूठ थी? क्या आप इतने अंधे हो चुके हैं कि अपनी चच्ची की बातों में आकर मुझ पर बदचलनी का दाग लगा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुमैन ने पागलों की तरह अपने बाल नोचे। मेडिकल रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। ज़ारा झूठ नहीं बोल सकती थी कि वो इतनी बड़ी बात पूरे खानदान में उछाल देती। अगर वो रिपोर्ट सच्ची है तो तुम झूठी हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठी हूँ तो मैं झूठी ही सही। सोमिया ने रोते हुए चीख कर कहा। सोच लें जो सोचना है। मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी। जिस शोहर को अपनी बीवी की पाक दामनी पर यकीन ना हो उसके साथ बात करना भी गुनाह है। हुमैन ने गुस्से से बेड के पास पड़ा शीशे का लैंप उठाकर दीवार पर मारा जो चूर चूर हो गया। तुम्हारी ये जिद और ये जुबान तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी सोमिया। याद रखना। वो पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हुमैन जब नीचे लाउंज में आया तो चच्ची, आगाजान और खानदान के चंद दीगर लोग वहां बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। चची ने हुमैन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो फौरन अपनी चाल चलने के लिए आगे बढ़ी। देख लिया हुमैन, मैं ना कहती थी कि वो लड़की हमारे खानदान के लायक ही नहीं है। अब तो उसने गुनाह का सबूत भी अपने पेट में पाल लिया है। तुम क्यों खामोश हो? क्यों नहीं निकालते उसे इस घर से? चच्ची ने आग पर तेल छिड़का। चच्ची अम्मी, बस कर दें, खुदा का खौफ करें। मोहिब ने तड़प कर कहा, जो वहीं खड़ा था। आप क्यों एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं? लाला, आप चच्ची की बातों में मत आए। भाभी सच्ची हैं। मोहिब, तुम चुप करो। आगा जान ने लाठी फर्श पर मारते हुए कहा। उनका चेहरा भी संजीदा था। हुमैन, ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। अगर ये बात बाहर निकली तो खानजादा खानदान कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उस लड़की का यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं है। हुमैन सोफे पर बैठ गया और अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसका दिमाग फट रहा था। एक तरफ उसकी अपनी अना और पहली बीवी का दिया हुआ जख्म था और दूसरी तरफ सोमिया की आंखों में मौजूद सच्चाई का खौफ। लेकिन चची के तंज और आगाजान के दबाव ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। आगाजान, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। अगर सोमिया ने गलत किया है तो उसकी सजा सिर्फ तलाक नहीं है। हुमैन ने सर्द लहजे में कहा। कमरे में बंद सोमिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने देख लिया था कि इस घर में अब उसके लिए सिर्फ जिल्लत और रसवाई है। चची की आवाजें और हुमैन का शक
اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنا پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنے والے بچے سے مخاطب ہوئی، میں تمہیں اس گھر میں پیدا نہیں ہونے دوں گی جہاں تمہارے باپ نے ہی تمہارے وجود پر تھوکا ہو۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی ایک پرانی مخلص دوست نادیا کو کال کی، جو شہر میں ایک وکیل کے پاس اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ نادیا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سومیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سومیا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نادیا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے حمین سے خلا چاہیے۔ کیا تم کورٹ کے ذریعے میرا کیس فائل کروا سکتی ہو؟ سومیا نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نادیا سہم گئی۔ خلا؟ سومیا، تم ہوش میں تو ہو؟ خانزادہ خاندان کے خلاف کورٹ جانا مذاق نہیں ہے۔ حمین خانزادہ تمہیں کورٹ تک پہنچنے بھی نہیں دے گا، وہ مجھے مار بھی دے تو میں پرواہ نہیں۔ نادیا، لیکن میں اس ذلت کی زندگی سے موت کو بہتر سمجھتی ہوں۔ تم بس مجھے وکیل کا وقت لے دو، میں کل صبح کورٹ پہنچوں گی، سومیا نے عزم سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگلے 2 دن گھر میں خاموشی رہی۔ سومیا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی حمین نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ چچی اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ اب سومیا کا پتہ صاف ہونے والا ہے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے پر ایک سرکاری ملازم آیا۔ موہب نے باہر جا کر کاغذات لیے اور جب اس نے لفافہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا حمین کے اسٹڈی روم میں گیا۔ لالا، یہ دیکھیں، یہ کیا ہو گیا؟ موہب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حمین نے کاغذات ہاتھ میں لیے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عدالت کا نوٹس تھا جس میں سومیا کی طرف سے خلا کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا اور حمین پر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! حمین غصے سے کھڑا ہو گیا۔ عدالت؟ وہ مجھے، حمین خانزادہ کو عدالت کا چکر لگوائے گی؟ چچی بھی شور سن کر اندر آ گئے۔ کیا ہوا حمین؟ آپ کی لاڈلی بہو نے ہمارے خلاف کورٹ میں خلا کا کیس کر دیا ہے چچی جان۔ حمین نے غصے سے کاغذات میز پر پٹک دیے۔ اس نے میری عزت کا تماشا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہائے ہائے اللہ، یہ لڑکی تو چڑیل نکلی۔ اب تو پورے شہر میں ہماری تھو تھو ہوگی۔ چچی نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر ڈرامہ شروع کر دیا۔ حمین کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ سیدھا اوپر سومیا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ اسے جان سے مارنے کے ارادے سے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ سومیا کا سامان غائب تھا اور الماری کھلی پڑی تھی۔ سومیا گھر سے جا چکی تھی۔ حمین وہیں رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں خلا کا نوٹس تھا اور کمرے کا سناٹا اسے چڑھا رہا تھا۔ کورٹ کے احاطے میں شدید گرمی اور رش تھا۔ حمین خانزادہ اپنی کالی گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ 2 وکیل اور موہب بھی تھے۔ حمین کے چہرے پر خاندانی وقار کا مکھوٹا تھا، لیکن اندر ایک تپش تھی۔ جیسے ہی وہ کورٹ روم کے طرف بڑھا، سامنے سے سومیا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سادہ سے سفید سوٹ میں تھی، چہرے پر زردی تھی لیکن آنکھوں میں گہرا جمود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دوست نادیہ اور ایک بوڑھا وکیل تھا۔ حمین نے تیزی سے قدم بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ سومیا، یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم خانزادہ خاندان کے مرد کو کورٹ میں گھسیٹو گی؟ سومیا نے اپنی سرد نظریں حمین کے غسیلے چہرے پر ٹکائیں۔ تماشا میں نے نہیں، آپ کے شک نے بنایا ہے حمین صاحب۔ میں نے صرف اپنی عزت نفس بچانے کے لیے یہ راستہ چنا ہے۔ عزت نفس؟ حمین دھیمی مگر گراتی ہوئی آواز میں بولا۔ گھر سے بھاگ کر اور مجھ پر تشدد کا جھوٹا الزام لگا کر تم عزت بچا رہی ہو؟ ابھی وقت ہے، یہ کیس واپس لے لو اور گھر چلو، ورنہ میں سردار بعد میں ہوں، پہلے ایک شوہر ہوں۔ تمہارا یہ بچہ بھی میں کبھی کورٹ کے فیصلے پر کسی اور کو نہیں دینے دوں گا۔ سومیا کے ہونٹ کپ کپائے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ بچہ میرا ہے حمین خانزادہ، صرف میرا۔ جس باپ کو اس کے وجود پر ہی شک ہو، اس کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ لالا پلیز یہاں جھگڑا مت کریں، سب دیکھ رہے ہیں۔ موہب نے حمین کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ اسی وقت جج صاحب کے کمرے سے آواز لگی اور دونوں کو اندر جانا پڑا۔ عدالت کے اندر جج صاحب کے سامنے دونوں وکیلوں نے بحث شروع کی۔ سومیا کے وکیل نے حمین پر بد چلنی کے جھوٹے الزام لگانے، ذہنی اذیت دینے اور حمل کی حالت میں گھر سے نکالنے کا دعویٰ دائر کیا۔ حمین کے وکیل نے جواب دیا، جناب عالی، میرے موکل نے کبھی اپنی بیوی پر تشدد نہیں کیا، بلکہ یہ خاتون خود ضدی مزاج ہیں اور اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ میرے موکل سردار حمین خانزادہ شہر کے معزز شخص ہیں۔ یہ کیس صرف ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جج صاحب نے سومیا کی طرف دیکھا۔ خاتون، کیا آپ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی؟ عدالت آپ کو سوچنے کا وقت دے سکتی ہے۔ سومیا نے مضبوط آواز میں کہا، نہیں جج صاحب، جس گھر میں ایک عورت کی پاک دامنی کو روز تماشا بنایا جائے
اور شوہر خود سب کے سامنے اس پر تہمت لگائے۔ وہاں واپسی کا مطلب اپنی روح کو مارنا ہے۔ مجھے صرف خلا چاہیے، میں ان سے کوئی خرچہ یا جائیداد نہیں مانگ رہی۔ وہ میں نے تڑپ کر سومیا کو دیکھا۔ جج نے اگلی تاریخ دیتے ہوئے کاروائی ملتوی کر دی اور حمین کو ہدایت کی کہ وہ اگلی پیشی پر اپنا تحریری جواب دائر کرے۔ حمین جب گھر پہنچا تو اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ نیچے لاؤنج میں چچی فون پر کسی رشتے دار سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ہاں بھائی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ دیکھو اب ہمارے حمین کو کورٹ کے چکر لگوا رہی ہے۔ چلو اچھا ہی ہے، طلاق ہو جائے گی تو جان چھوٹے گی، پھر حمین کی شادی اپنی برادری میں کریں گے۔ چچی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ موہب جو کچن سے پانی لینے نکلا تھا یہ سن کر رک گیا۔ چچی امی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ گھر برباد ہو رہا ہے اور آپ مٹھائیاں بانٹنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اگر لالا اور بھابھی کا رشتہ ٹوٹا نا تو اس گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اوے موہب، تم اپنی زبان کو لگام دو، بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ اس لڑکی کے آنے کے بعد جا کر اپنے لالا کو سمجھاؤ، وہ جو کورٹ میں تماشا بنا رہا ہے وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہے، میری وجہ سے نہیں۔ چچی نے اسے جھڑکا۔ موہب نے افسوس سے سر ہلایا اور اوپر حمین کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حمین بستر پر بیٹھا اپنے سر کو تھامے ہوئے تھا۔ لالا، آپ سچ میں بھابھی کو طلاق دے دیں گے؟ موہب نے نرمی سے پوچھا۔ حمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن شام کے وقت خانزادہ ہاؤس کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک لڑکی اتری جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن اس کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں روئی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، حمین کی پہلی بیوی زارا تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، چچی اسے دیکھ کر صوفے سے اچھل پڑی۔ زارا، تم یہاں کس منہ سے آئی ہو؟ شور سن کر آغا جان اور حمین بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ حمین نے جب زارا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پیر رکھنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، حمین نے گرج کر کہا۔ زارا دوڑتی ہوئی آئی اور حمین کے پیروں پر گر گئی۔ حمین، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گئی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈرامہ بند کرو زارا، تم نے جو الزام مجھ پر لگایا تھا اس کے بعد تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حمین نے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ وہ جھوٹ تھا حمین، وہ سب جھوٹ تھا۔ زارا نے روتے ہوئے اعتراض کیا۔ پورے لاؤنج میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ چچی کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آغا جان نے لاٹھی زمین پر ماری۔ آغا جان، میں کسی اور کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دبئی لے جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے وہ جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنا کر دی اور کہا کہ حمین پر یہ الزام لگاؤ تاکہ تمہیں آسانی سے طلاق مل جائے اور خاندان والے تم پر انگلی بھی نہ اٹھائیں۔ میں نے حمین کی مردانگی پر جھوٹا کیچڑ اچھالا، لیکن اس شخص نے دبئی جا کر مجھے لوٹ لیا اور کسی اور کے لیے چھوڑ دیا۔ میں گنہگار ہوں حمین، مجھے معاف کر دو۔ زارا نے اپنے گناہ کا اعتراف سب کے سامنے کر دیا۔ حمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زارا کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں سومیا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ سومیا کی وہ چیخیں، اس کا رونا اور اس کا یہ کہنا کہ آپ اپنی ہی بیوی پر شک کر رہے ہیں۔ حمین نے زارا کو گھسیٹتے ہوئے حال سے باہر پھینک دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میں نے ایک معصوم کی زندگی جہنم بنا دی۔ اگر تم میرے سامنے دوبارہ آئی نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دروازہ بند کر کے حمین دیوار کے ساتھ ٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی انا اور ماضی کے خوف میں آ کر سومیا کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا، جبکہ چچی خوف کے مارے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ حمین کافی دیر تک لاؤنج کے فرش پر سر تھامے بیٹھا رہا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی انا کے پگھلنے کی گواہی دے رہے تھے۔ آغا جان لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ ان کا سر بھی شرمندگی سے جھکا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بہو پر اتنا بڑا داغ لگنے دیا۔ اچانک حمین کھڑا ہوا اور اس کی نظر چچی پر پڑی، جو دبکے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چچی جان، حمین کی گرجدار آواز نے چچی کے قدم روک دیے۔ چچی نے ڈرتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ حمین بیٹا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ زارا اتنی مکار نکلے گی؟ چچی نے ہچکچاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔
بس کر دیں چچی، حمین نے دانت پیس کر کہا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ زہرا مکار تھی لیکن آپ تو اس گھر کی بڑی تھی۔ آپ نے تماشا بنایا۔ آپ نے پورے خاندان میں میری پاک دامن بیوی کو بد چلن کہا۔ آپ جانتی تھی کہ میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ آپ نے میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرے کان بھرے۔ حمین، میں تو صرف خاندانی غیرت کی بات خاندانی غیرت گئی تیل لینے۔ حمین نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ آج کے بعد اگر آپ نے سومیا کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا تو یاد رکھیے گا اس گھر میں آپ کا دانا پانی بند ہو جائے گا۔ موہب، گاڑی کی چابی لاؤ۔ موہب جو کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً چابی لے آیا۔ لالا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں موہب، میں اکیلا جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ حمین نے چابی جپٹی اور باہر کی طرف بھاگا۔ سومیا گھر چھوڑنے کے بعد اپنی دوست نادیا کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب فلیٹ کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ نادیا نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے حمین خانزادہ کھڑا تھا، بکھرے بال، قمیض کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے اور چہرے پر پاگل پن۔ سومیا کہاں ہے؟ حمین نے بنا کوئی تمہید باندھے پوچھا اور اندر داخل ہونے لگا۔ سردار صاحب، یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، میرا گھر ہے، آپ اس طرح اندر نہیں آ سکتے۔ نادیا نے بہادری سے اس کا راستہ روکا۔ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ نادیا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ حمین کی آواز میں اب وہ پرانی سرداری نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سومیا باہر آئی۔ اس کا حمل اب صاف نظر آ رہا تھا، چہرہ کمزور تھا لیکن آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ حمین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ نادیا، اسے اندر آنے دو، سومیا نے سکون سے کہا۔ حمین دوڑتا ہوا سومیا کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن سومیا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سومیا، مجھے معاف کر دو، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ زارا آئی تھی، اس نے آغا جان اور چچی کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ سومیا، ماضی کے خوف نے مجھے پاگل کر دیا تھا، خدا کے لیے گھر واپس چلو۔ حمین نے روتے ہوئے کہا۔ وہ سردار حمین خانزادہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا آج ایک عام انسان کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ سومیا نے ایک سرد مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ سب پتہ چل گیا، زارا نے بتا دیا تو آپ کو یقین آ گیا، لیکن اگر زارا واپس نہ آتی تو میں ساری زندگی آپ کی نظر میں اور اس معاشرے کی نظر میں ایک بد چلن عورت ہی رہتی۔ سومیا، ایسا مت کہو۔ کیوں نہ کہوں حمین خانزادہ؟ سومیا کی آواز بلند ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ جب میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ رات سچی تھی، جب میں آپ کے پیروں میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھ پر بھروسہ کریں، تب آپ کو اپنی پہلی بیوی کی جھوٹی رپورٹ پر یقین تھا، تب آپ کو چچی کے تانوں پر یقین تھا۔ آپ نے میری عزت کا، میری روح کا جنازہ نکال دیا۔ اب جب آپ کی انا کو تسلی مل گئی ہے تو آپ مجھے لینے آ گئے۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں سومیا، تم جو سزا دینا چاہو دے لو، لیکن اس طرح کورٹ میں ہمارے رشتے کا تماشا مت بناؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ حمین نے اپنے خاندانی ساکھ کا واسطہ دیا۔ لوگ تو تب بھی بول رہے تھے جب چچی مجھے گالیاں دے رہی تھی اور آپ خاموش کھڑے تھے۔ مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ نادیا، انہیں کہو یہاں سے چلے جائیں، کورٹ میں اب صرف جج صاحب کے سامنے بات ہوگی۔ سومیا نے رخ موڑا اور واپس کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ حمین دروازہ بند کو دیکھتا رہ گیا۔ نادیا نے اشارہ کیا تو وہ ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن حمین کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ وہ نہ تو سرداری کے معاملات دیکھ رہا تھا اور نہ ہی بزنس میں اس کا دل لگ رہا تھا۔ وہ دن بھر سومیا کے فلیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کر کے بیٹھا رہتا۔ شام کو موہب اس کے پاس گاڑی میں آ کر بیٹھا اور مٹھائی کا ایک ڈبہ اس کے آگے کیا۔ لالا، کچھ کھا لے۔ کب تک بھوکے پیاسے یہاں کھڑے رہیں گے؟ مجھے کچھ نہیں کھانا موہب، وہ اندر بند ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ اس حالت میں اسے آرام کی ضرورت ہے
اور وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں دھکے کھا رہی ہے۔ حمین نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ موہب نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، لالا سچ بتاؤں، سرداری دکھانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن میاں بننا بہت مشکل۔ آپ نے بھابھی کا دل اتنی بری طرح توڑا ہے کہ اب وہ اتنی جلدی نہیں پگھلنے والی۔ ایک مشورہ دوں؟ بکواس بند کرو اپنی، حمین نے چڑھ کر کہا۔ ارے سنے تو، عورت کو غصے سے نہیں محبت سے جیتا جاتا ہے۔ آپ جو یہ سرداروں والا منہ بنا کر یہاں بیٹھے ہیں نا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کل کورٹ کی اگلی پیشی ہے، وہاں غصہ مت دکھائیے گا بلکہ اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا۔ موہب نے چاکلیٹ منہ میں ڈالتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ حمین نے موہب کو گورا لیکن اندر ہی اندر اس سے محسوس ہوا کہ موہب بات تو سچی کہہ رہا ہے۔ اگلے دن کورٹ میں دونوں فریقین پھر سامنے آمنے ہوئے۔ سومیا کے وکیل نے جج صاحب کے سامنے طلاق کے کاغذات پڑھائے۔ جناب، میری موکلہ کسی بھی قیمت پر صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے شوہر نے ان پر جو شک کیا وہ ایک پاک دامن عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جج صاحب نے حمین کی طرف دیکھا۔ مسٹر حمین خان زادہ، کیا آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر راضی ہیں؟ پورا کورٹ روم خاموش تھا۔ چچی جو پیچھے بیٹھی تھی امید لگائے ہوئے تھی کہ حمین غصے میں ہاں کہہ دے گا۔ سومیا نے بھی نظریں جھکا رکھی تھی، وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے تیار تھی۔ حمین کٹہرے میں کھڑا ہوا، اس نے سومیا کی طرف دیکھا، پھر جج صاحب کی طرف رخ کیا۔ نہیں جج صاحب، حمین کی آواز پوری عدالت میں گونجی، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے اپنی پاک دامن بیوی پر شک کیا، میں نے اسے ذہنی اذیت دی، لیکن میں اسے بیوی سے اور اپنے آنے والے بچے سے شدید محبت کرتا ہوں۔ میں عدالت کے سامنے اور یہاں موجود ہر شخص کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی کورٹ روم میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ سومیا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حمین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی کہ ایک مغرور سردار سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ جج صاحب نے مسکرا کر کاغذات سائڈ پر رکھے۔ چونکہ شوہر اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے اور صلح کا خواہش مند ہے، اس لیے عدالت اس کیس کو مزید 2 ماہ کا وقت دیتی ہے تاکہ دونوں آپس میں بات چیت کر سکیں۔ کیس ملتوی کیا جاتا ہے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی سومیا تیز قدموں سے چلی گئی۔ حمین اس کے پیچھے بھاگا لیکن سومیا نے ایک ٹیکسی روکی اور نادیہ کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ حمین سے دور رہنا چاہتی تھی کیونکہ حمین کا یہ بدلا ہوا انداز اس کے دل کی برف کو پگھلا رہا تھا اور وہ اپنے نا کو اتنی جلدی ہارنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس رات سومیا فلیٹ میں اکیلی بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نہیں، میں دوبارہ اس شخص پر بھروسہ نہیں کروں گی، اس نے خود سے کہا۔ اسے لگا کہ اگر وہ یہاں شہر میں رہی تو حمین کی محبت اور پچھتاوا اسے کمزور کر دے گا۔ اگلی صبح جب حمین ہمیشہ کی طرح فلیٹ کے باہر پہنچا تو اسے نادیہ باہر کھڑی ملی۔ نادیہ کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ سردار صاحب، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، نادیہ نے کہا۔ کیوں؟ سومیا کہاں ہے؟ حمین کا دل زور سے دھڑکا۔ سومیا راتوں رات شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ اپنی خالہ کے پاس کسی دور دراز گاؤں میں چلی گئی ہے اور اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ کو اس کا پتہ دوں۔ وہ آپ سے بہت دور جا چکی ہے، نادیہ نے بتایا۔ حمین کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ سومیا اسے صدا دینے کے لیے اس سے بہت دور جا چکی تھی جہاں اس کا پچھتاوا بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ شہر کی رونقوں اور عدالتی چکروں سے دور پنجاب کے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں سومیا اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ یہاں ہریالی تھی اور سکون تھا، لیکن سومیا کے دل کا طوفان ابھی تک تھما نہیں تھا۔ اس کا حمل اب آخری مہینوں میں تھا، جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی تھی۔ ایک شام وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی جب خالہ چائے کے 2 کپ لے آئیں۔ سومیا پتر، کب تک خود کو اس طرح اندر ہی اندر چلاتی رہو گی؟ خالہ نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، یہاں بہت سکون ہے۔ سومیا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ظاہر تو یہی کر رہی ہو، لیکن تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں۔ پتر، مرد سے غلطی ہو جائے اور وہ پوری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے تو عورت کا دل پگھل جانا چاہیے۔ وہ حمین خان زادہ ایک باروب سردار ہے، اس کا سب کے سامنے جھکنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ خالہ نے اسے سمجھایا۔ سومیا نے چائے کا گھونٹ لیا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گرا۔ خالہ، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ سب بھول جاؤں،
جب بچہ پیٹ میں ہلتا ہے تو مجھے شدت سے اس کے باپ کی یاد آتی ہے۔ مجھے ان کا وہ تحفظ، ان کا وہ غصہ جو اب محبت میں بدل چکا ہے، سب یاد آتا ہے۔ میں اب ان سے نفرت نہیں کرتی خالہ، مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ جو تماشا بنا تھا نا، میرا ڈر مجھے واپس جانے نہیں دیتا۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سومیا پہلی بار اپنی اناج چھوڑ کر رو رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ دوری نے حمین کے لیے اس کی محبت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ دوسری طرف شہر میں حمین خان زادہ کی حالت کسی پاگل جیسی ہو چکی تھی۔ داڑھی بڑھ چکی تھی، آنکھیں دنس گئی تھی اور وہ دن رات صرف سومیا کو ڈھونڈنے میں گزار رہا تھا۔ سرداری کے فیصلے اب موہب اور آغا جان دیکھ رہے تھے۔ حمین اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا سومیا کا ایک پرانا دوپٹہ ہاتھ میں لیے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ جب موہب بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لالا لالا پتہ چل گیا۔ موہب کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ حمین جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا پتہ چلا موہب؟ کہاں ہے میری سومیا؟ لالا، نادیہ کے ایک کزن سے پتہ چلا ہے کہ بابی شہر میں نہیں ہے، وہ ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی خالہ کے گھر رہ رہی ہیں۔ یہ لے پورا ایڈریس۔ موہب نے کاغذ کا ٹکڑا حمین کی طرف بڑھایا۔ حمین نے کاغذ جپٹا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی لہر توڑ دی۔ موہب، گاڑی تیار کرو، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ لالا، میں ابھی چلتا ہوں، موہب نے کہا۔ نہیں موہب، اس بار اکیلا جاؤں گا، یہ میرے پچھتاوے اور اس کی محبت کا آخری امتحان ہے۔ حمین نے چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ آغا جان لاؤنج میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی، حمین، میری بہو اور میرے پوتے کو واپس لے کر آنا، اب اس گھر کی رونق ان سے ہی ہے۔ حمین نے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گاؤں کے کچے راستے پر حمین کی کالی بڑی گاڑی آ کر رکی تو مٹی اڑنے لگی۔ حمین گاڑی سے اترا، اس کا دل سینے میں دک دک کر رہا تھا، جسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا کاغذ پر لکھے پتے کے مطابق خالہ کے گھر کے بڑے لکڑی کے دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صحن میں سومیا دھوپ میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ سامنے حمین کھڑا تھا، بکھرے ہوئے بال، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں پچھتاوے کے سمندر کے ساتھ۔ وہ بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ سومیا کے ہاتھ سے برتن نیچے گرا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں؟ حمین نے بنا کچھ بولے قدم بڑھائے اور سیدھا چلتا ہوا سومیا کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گیا۔ ایک سردار کا یوں زمین پر بیٹھنا سچی محبت کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ اس نے سومیا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ سومیا، مجھے اور مت تڑپاؤ، میں ہار گیا۔ میری انا، میری سرداری، میرا غرور، سب تمہارے پیروں میں ڈھیر ہو گیا۔ میں تمہارے بغیر ایک زندہ لاش بن چکا ہوں۔ حمین کی آواز روند گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سومیا کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سومیا کا دل یکدم پگھل گیا۔ وہ بھی نیچے بیٹھی اور حمین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ حمین، آپ نے مجھ پر شک کیوں کیا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ایک عورت پر جب یہ داغ لگتا ہے تو وہ کتنی بار مرتی ہے۔ میں گنہگار ہوں سومیا، مجھے جو سزا دینی ہے دے لو، لیکن اپنے اس شوہر کو خود سے دور مت کرو۔ مجھے میرے بچے کا باپ بننے کا ایک موقع دے دو، حمین نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ سومیا نے اپنے آنسو پونچھے اور حمین کے سینے سے سر لگا دیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا حمین، میں بھی آپ کے بغیر ادھوری تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ خالہ نے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ دونوں کا مژدہ ملاپ ہو چکا تھا۔ نفرت ہار گئی تھی اور سچی محبت جیت گئی تھی۔ ایک مہینے بعد خانزادہ ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ چچی کو ان کی سازشوں کی وجہ سے آغا جان نے جائیداد کے حصے سے محروم کر کے دوسرے چھوٹے گھر میں شفٹ کر دیا تھا۔ اب گھر کا ماحول بالکل صاف تھا۔ کمرے میں سومیا بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک خوبصورت صحت مند چاند سا بیٹا تھا جس کی آنکھیں بالکل حمین جیسی تھی۔ حمین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہی پرانا سکون اور مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ وہ سومیا کے پاس بیٹھا اور بچے کو گود میں لے کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ شکریہ سومیا، میری زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹانے کے لیے۔ حمین نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ خوشیاں اب ہمیشہ قائم رہیں گی کیونکہ اب ہمارے درمیان شک کی کوئی دیوار نہیں ہے، سومیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی وقت موہب کمرے کا دروازہ دھڑک سے کھول کر اندر آیا۔ اس کے گلے میں گلاب کے ہار تھے اور ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا تھال تھا۔ ارے واہ لالا، اب تو مجھے چاچو کا پروٹوکول ملنا چاہیے۔
پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ کر آ رہا ہوں اور گلی کے بچوں نے تو پٹاخے بھی چلا دیے ہیں۔ موہب نے بچے کی طرف منہ بنا کر کہا، اوے چھوٹے سردار، جلدی بڑے ہو جاؤ، چاچو تمہیں بائک چلانا سکھائے گا۔ حمین اور سومیا موہب کی اس شوخی پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خانزادہ ہاؤس جو کبھی سرد دیواروں اور تلخ یادوں کا مسکن تھا، آج محبت، قہقہوں اور ایک نئے وجود کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سچی محبت نے انا کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ تو گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ناول؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ ہمارے اس طرح کے ناول پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔